खुदावंद के ज़िंदा जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर खालिद मसीह, मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं गॉस्पेल ट्रांसमिट चर्च मिनिस्ट्री का ऑनर हूँ। और खुदा मुझे और मेरी मिसिस को बड़ी कसरत के साथ मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, बिलखसूस खुदावंद के खादम पास्टर विलियम सरफराज साहब के लिए, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया ताकि मैं गवाही टीवी पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। सो आए हम आज कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 19 आयत का हम मुताला करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दारा बिन एक्सपीरियंस जो मादियों की नस्ल से था और कस्तियों की मुमलिकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब, खुदा तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकामों आइन को तर्क किया है और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए, जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदावंद, सदाकत तेरे लिए है और रुसवाई हमारे लिए, जैसे अब यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों और दूरो नज़दीक के तमाम बनी इस्राएल के लिए है, जिनको तूने तमाम ममालिक में हाँक दिया क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। ऐ खुदावंद, रसवाई हमारे लिए है, हमारे बादशाहों, हमारे उमरा बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनाहगार हुए। खुदावंद हमारा खुदा रहीम व गफूर है, अगरचे हमने उससे बगावत की, हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा नहीं हुए कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मार्फत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करें। हाँ, तमाम बनी इस्राएल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्तगी इख्तियार की ताकि तेरी आवाज़ के शिनवा ना हों। इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादिम मूसा की तौरेत में मरकूम हैं हम पर पूरी हुई, क्योंकि हम उसके गुनाहगार हुए और उसने जो कुछ हमारे और हमारे काजियों के खिलाफ जो हमारी अदालत करते थे फरमाया था, हम पर बलाए अजीम लाकर साबित कर दिखाया, क्योंकि जो कुछ यरूशलेम से किया गया वो तमाम जहान में और कहीं नहीं हुआ, जैसा मूसा की तौरेत में मरकूम है। ये तमाम मुसीबत हम पर आई तो भी हमने खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा ना की कि हम अपनी बदकरदारी से बाज आते और तेरी सच्चाई को पहचानते। इसलिए खुदावंद ने भला को निगाह में रखा और उसको हम पर नाजिल किया, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा अपने सब कामों में जो वो करता है सादिक है, लेकिन हम उसकी आवाज़ के शिनवा ना हुए। और अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, जो ज़ोरावर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा आज के दिन है, हमने गुनाह किया
ہم نے شرارت کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بد کرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرہ کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ، کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر۔ اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ سو میرے عزیزو، آج کلام مقدس میں سے جس بات کو ہم سیکھیں گے، آج کا میرا ٹاپک ہے دعا۔ جیسا کہ کلام مقدس میں ہم نے دانیل کی کتاب میں دعا کے تعلق سے سیکھا ہے، آج بھی بہت سے ایماندار جو ہیں، آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، لیکن آج ہم دانیل کی دعا کے پیٹرن کے بارے میں سیکھیں گے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے، پاکستان جو ہے، اس وقت بہت سے بحران میں ہے، مشکلات میں ہے۔ اس لیے جب ہم ایماندار اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سن کر بحال کرے گا اور ہمیں برکت دے گا۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے جو ہم نے دیکھا کہ دانیل نبی جو ہے وہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے، وہ خدا کے حضور التماس کرتا ہے، وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلا پیٹرن جو دعا کے تعلق سے سیکھیں گے، دانیل کی جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے کہ اس کے مطابق کہ اس کی جو دعا کی جو جڑیں ہیں وہ کلام کے ساتھ موقوف ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ پیوست ہیں۔ سو اس مضمون میں ہم دانیل کی اس بات پر غور کریں گے جو معمول سے ہٹ کر ہے، اور جس میں اس کی روح کا بوجھ اور جذبات کی شدت جو ہے وہ زندہ خدا کے کردار پر غیر متزلزل اور سے بھری ہوئی ہے، اور شکستہ دل کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس دعا میں یہودی قوم کی تاریخ بدل دی اور ان کی آزادی اور بحالی اور شادمانی کا وسیلہ بنی۔ آج جب ہم بھی ملک پاکستان کے لیے اسی طریقے سے، اسی بوجھ کے ساتھ ہم خداوند کے حضور دعا کریں گے تو یقیناً ہمارا خدا بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک تبدیلی لائے گا، بحال کرے گا، تاکہ ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی کرے اور ہمارے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ تو ہم کلام مقدس میں سے دعا کے تعلق سے دانیل کے چند پیٹرنز پر غور کریں گے، جس طریقے سے اس نے خدا کے حضور دعا کی۔ سب سے جو پہلا ہے، یہ اس کی دعا کی جو جڑیں ہیں وہ کلام مقدس میں ہیں، کلام مقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کی اسیری کے سلسلہ کے میں تقریباً 3 ادوار میں یہ حملہ ہوا یروشلم پر۔ سب سے پہلا حملہ جو ہوا وہ سن 605 کافمیم میں جب یروشلم پر حملہ کیا گیا، تو اس وقت جتنے بھی بہترین دانشور لوگ تھے ان کو وہاں سے اسیر کر لیا گیا۔ اور دوسرا حملہ جو ہوا تو وہ 597 میں ہیکل پر جب حملہ ہوا تو اس وقت انہوں نے جتنا بھی ہیکل کا خزانہ تھا وہ لوٹ کر اپنے ملک میں لے گئے۔ اور تیسرا حملہ جب کیا تو اس وقت 587 کافمیم میں یروشلم کو انہوں نے جلا دیا۔ تو پہلے حملے میں یہ 3 جو اس کے دوست تھے اور دانیل جو تھا، اس حملے میں اسیر کر لیے گئے، اور اس وقت دانیل کی جو عمر تھی یہ تقریباً 80 کے دہائی کے قریب تھی۔ اور
دانیل کی زندگی جو ہے یہ خدا کا ممسوح تھا، خدا کا خادم تھا، اور ہم نے اس حوالہ میں بھی پڑھا کہ وہ کتاب مقدس کو پڑھتا، کتاب مقدس کی باتوں کو سیکھتا تھا اور جانتا تھا۔ اور میرے عزیزو، اس وقت جو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ تقریباً 70 سال ان کو اسیری میں ہونے والے تھے۔ تو اس وقت جب کلام مقدس میں دانیل نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اس نے یرمیہ 29 باب کو جب پڑھا تو اس وقت سے لے کر اس نے حساب لگایا تو یہ تقریباً 68 سال ہونے والے تھے۔ تب اس نے خدا کے حضور دعا کی، خدا کے حضور فریاد کی، اور خداوند کے حضور اس نے اپنے آپ کو جھکایا اور خدا کے حضور اس نے گریہ زاری کی۔ میرے عزیزو، آج اس پیٹرن سے خدا جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، جب کلام مقدس کے مطابق ہم خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے یوحنا 15 باب کو پڑھے 7ویں آیت کو، تو وہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح پر، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تم کو دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا، جب ہم کلام کے مطابق خدا کے حضور مانگیں گے تو یقیناً ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہمیں جواب دے گا۔ تو آج ہم نے کلام مقدس میں پہلی بات جو دانیل کی زندگی سے سیکھی کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا شخص تھا، اور خدا نے اس کی دعا کے وسیلہ سے ایک بڑا کام کیا اور بنی اسرائیل قوم کو اس نے آزاد کیا، ان کو بحال کیا تاکہ خداوند ان کو بحال کرے اور وہ پھر سے اپنے ملک میں داخل ہو سکیں۔ دوسرا پیٹرن جو کلام مقدس میں سے ہم اسی حوالے کے مطابق دیکھیں گے کہ اس کی دعا میں شکستہ دلی اور فروتنی اور انکساری ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ دانیل کی کتاب 9واں باب اور اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے حضور روزہ رکھا، اس نے دعا کی اور اپنے اوپر ٹاٹ اوڑھ کر وہ راکھ پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیزو، اس کے اندر ایک شکستہ دلی تھی، اس کے اندر فروتنی، عاجزی تھی، اور وہ بڑی عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور جھک گیا اور خدا کے حضور اس نے دعا کی تاکہ خدا اس کی دعا کے وسیلہ سے اسے جواب دے اور وہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے۔ آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور شکستہ دل ہو کر انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ شکستہ دل کو بحال کرتا ہے، ان کی دعا پر اپنا کان لگاتا ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خاکسار بن کر، جب ہم عاجز بن کر، جب خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیں گے تو پھر ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ جب ہم آنسوؤں کے ساتھ، جب ہم گریہ زاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ اور پھر ہم کلام مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر میں غلامی میں تھے تو اس وقت انہوں نے خدا کے حضور آنسوؤں کے ساتھ دعا کی، اور پھر خدا نے ان کی دعاؤں کو سن کر موسیٰ سے کہا کہ جا میرے لوگوں کو ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آ، کیونکہ ان کا رونا مجھ تک پہنچا ہے۔ جب ہم خدا کے حضور آنسوؤں کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ خداوند کے حضور دعا کریں گے تو یقیناً ہمارا خدا ہماری دعا کو سنے گا اور ہمیں جواب دے گا۔ یہ دوسرا پیٹرن تھا دانیل کی دعا کا کہ وہ خاکساری اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ ناظرین، ابھی بریک ہوئی ہے، ہم بریک کے بعد پھر آپ کو ملیں۔ ویلکم بیک۔ کلام مقدس میں سے ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ دعا کے تعلق سے، دانیل کی دعا کے تعلق سے ہم نے دو پیٹرن پر ہم نے غور کیا، اور اب تیسری بات جو ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، دانیل کی دعا میں جو میں نے عکس کی، میں نے سیکھا کہ دعا میں دیانتداری کے ساتھ
گناہ کا اقرار۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، جو ہم نہ بھی چاہتے ہوں تو بھی ہم سے ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ گار کی دعا جو ہے وہ گناہ گنی جاتی ہے، اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہ گار کی نہیں سنتا۔ تو یہاں پر دانیل کی کتاب مقدس میں جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ دانیل خدا کے حضور اقرار کرتا ہے، خدا کے حضور کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، ہم نے تیرے احکاموں اور آئین کو ترک کیا ہے۔ یہاں پر بے شک وہ خدا کا نبی ہے، خدا کا ممسوح ہے، وہ اس کی زندگی دعائیہ زندگی ہے، وہ خدا کے خوف میں زندگی گزارنے والا ہے، وہ شخص جو ہے وہ کلام مقدس کو پڑھنے والا، تو بھی وہ اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ اپنی قوم کے سارے اس خطاؤں کا، غلطیوں کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکاموں آئین کو ترک کیا ہے۔ میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے، خدا ہماری زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم یشعیاہ کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، یشعیاہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ آج ہمیں بھی خدا کے حضور اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم باتوں پر خطا کرتے ہیں، ہماری زندگیوں سے جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور اقرار کریں اور خدا سے کہیں کہ خداوند تو میری دعا کو سن، تو میرے گناہ کو دھو کر اپنے خون سے مجھے پاک اور صاف کر۔ جب ہم خداوند کے حضور اقرار کریں گے تو یقیناً ہمارا خدا ہمیں معاف کرے گا، ہماری غلطیوں خطاؤں کو بخش دے گا۔ یوحنا کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ سو میرے عزیزو، آج خدا کا کلام اس حوالہ سے ہمیں سکھاتا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ یوحنا رسول یہ فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا تو ہم اس کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر روز خداوند کے حضور اقرار کرنے اور اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کریں گے تو کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنے خون سے دھو کر ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، اور جب ہم مانگیں گے تو یقیناً ہماری دعاؤں کو سنے گا اور وہ ہمیں جواب دے گا۔ اس لیے آج خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہم نے دعا میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ جب ہم پاکیزگی کے ساتھ خدا سے مانگیں گے تو ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ چوتھا پیٹرن جو اس حوالہ کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ دعا میں خدا کے کردار کی بنیاد پر مانگنا، یعنی ہمارا خدا اس قدر عظیم ہے، ہمارا خدا اس قدر رحیم ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ یہاں پر دانیل جو ہے وہ خدا کی اس کی الہی قدرت کے بارے میں اتنے گہرے مکاشفات پر وہ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند تو رحیم ہے، تو شفقت والا ہے، تو قدرت والا ہے، تو محیب خدا ہے، تو عظیم خدا ہے، تیری مانند کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج خدا کا کلام اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو 9واں باب اس کی 15ویں آیت سے 19ویں آیت تک یہ لکھا ہے کہ ہمارا خدا عظیم و محیب ہے، وہ اپنے عہد و رحم کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہمارا خدا جو ہے وہ صداقت کا خدا ہے، ہمارا خدا رحیم و غفور خدا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہماری رسوائی ہے، ہم رسوا ہوئے، ہم نے بغاوت کی، لیکن خدا کی وہ اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے اور اس کو مبارک کہتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، اپنے شہر یروشلم سے جو کوہ مقدس ہے اپنا قہر غضب موقوف کر دے۔ وہ کہتا ہے خداوند اس غضب سے بچا اور پھر سے اس ہیکل کو جو خداوند تیرا مقدس
گھر ہے، مقدس شہر ہے، تو پھر سے اس کو بحال کر۔ اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ خداوند یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، لیکن خداوند یہ تیرا شہر ہے، تو اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے، اس لیے اپنے نام کی خاطر اپنے ہاتھ کو بڑھا اور ہمیں یہاں سے آزاد کر اور ہمارے شہر کو تو بحال کر اور برکت دے۔ سو میرے عزیزو، آج خداوند کا کلام ہم سب کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک پاکستان کے لیے بحیثیت ایماندار، ہمیں ایک ایماندار ہوتے ہوئے اپنے پاکستان کے لیے ہم نے اس قدر بڑے بوجھ کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی خاکساری کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے تاکہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ بحال ہو، تمام طرح کے بحران سے آزاد ہو، تمام طرح کی مشکلات سے آزاد ہو۔ ہماری جو حکومت ہے یہ بھی خداوند کی طرف سے یہ حکمت اور دانائی سے معمور ہو تاکہ ہمارا ملک جو ہے یہ بحال ہو اور ہم بڑی بحالی کے ساتھ، ہم شادمانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم خدا کے حضور اس قدر اپنے آپ کو پیش کریں گے، دعا کریں گے، تو پھر ہمارا خدا ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے ہمارے ملک کو بحال کرے گا۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کی دعاؤں کے اثر سے شہر سرفراز ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام آج ہم سب کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج ہم نے کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم نے ہماری جو دعا کی جو جڑیں ہیں وہ خدا کے کلام مقدس میں سے ہونی چاہیے۔ جب خدا کے کلام کو ہم پڑھنے والے ہوں گے، جب خدا کے کلام کو ہم جانیں گے، ان میں خدا کے کلام میں ہم زندگی بسر کریں گے، تو ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سن کر وہ ہمیں جواب دے گا۔ اور پھر اگر ہمارے اندر پاکیزگی ہوگی، ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، تو یقیناً ہمارا خدا ہمیں معاف کرے گا اور اپنے خون سے دھو کر ہمیں پاک اور صاف کرے گا۔ اور پھر ہم نے سیکھا کلام مقدس میں سے کہ ہم نے عاجزی، فروتنی اور انکساری کے ساتھ خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے۔ اور چوتھی بات جو ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھی ہے کہ دعا میں خدا کے کردار کی بنیاد پر مانگنا، کہ ہمارا خدا عظیم خدا ہے، ہمارا خدا رحیم خدا ہے، وہ محیب خدا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا اور ان کا جواب دینے والا خدا ہے۔ جب ان ساری باتوں کو لے کر ہم خدا کے حضور جھکیں گے تو ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہمیں جواب دے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام مقدس کا حصہ جو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سیکھا ہے، جب ہم سب اس پر عمل کریں گے، اس طور پر جتنے بھی لوگ دعا کرنے والے ہیں، آج میری ان سے التماس ہے کہ اپنی زندگیوں میں دعا کے اس پیٹرن کو لیں، جس طرح اس دور میں جب بنی اسرائیل قوم اسیری میں چلے گی اور 70 سال تک وہ اسیری میں رہے، لیکن جب خدا کے حضور خدا کے بندہ دانیل نے دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کے وسیلہ سے انہیں سرفراز کیا، انہیں بحال کیا، اور پھر سے یروشلم بحال ہو گیا، پھر سے یروشلم کی تعمیر ہوئی، اور پھر وہ جتنے بھی بنی اسرائیل قوم کے لوگ تھے، یہودی تھے، وہ اپنے ملک میں آباد ہوئے اور پھر سے بحالی ہوئی۔ آج جب ہم خدا کے حضور دعا کریں گے، جب ہم اپنے آپ کو خاکسار بنائیں گے، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ضرور بحال ہوگا، سرفراز ہوگا، اور ہمارے ملک میں خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ سو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی بات۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ جو کلام مقدس میں سے ہم نے دعا کے تعلق سے سیکھا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور خداوند کے حضور دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں بھی ایسا ہی بنائے تاکہ ہماری دعا کی جو جڑیں ہیں وہ کلام مقدس میں ہوں، ہم خدا کے کلام کو اس پر عمل کر کے بڑی عاجزی، انکساری کے ساتھ خدا کے حضور دعا کریں تاکہ ہماری دعائیں خداوند کے حضور مقبول ٹھہریں اور ہم سب برکت پائیں۔ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے ہی نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تو جو ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرے نام کی جے جے کار کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، تو ہم میں سے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا،
تو نہیں چاہتا کہ ہم پست ہوں، ہم پریشان رہیں، بلکہ خداوند تو ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ اے خداوند، آج کلام مقدس میں سے جو پاک روح کے وسیلہ سے جو تو نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ کلام ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے اور ہم ہمیشہ خداوند تیرے خوف میں، تیرے کلام کی تابع داری میں رہ کر اپنی زندگیاں گزار سکے۔ جس طرح تیرا بندہ دانیل، جس نے خدا تیرے کلام کے تابع رہ کر اس نے تیرے کلام کو اپنے اندر لے کر تیرے حضور دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا اور تو نے ان کو بحال کیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس اچھے کلام کے لیے، اس لا تبدیل کلام کے لیے۔ میری منت ہے خدا آج میرے جتنے بھی بہن بھائی خدا وہ سن رہے ہیں، ان پر خدا تیری خاص برکت چاہتے ہیں۔ تیرا پاک ان کو چھو لے، تیرا پاک ان کی زندگیوں میں جلالی کام کرے، تاکہ خدا وہ بھی تیرے حضور جھکنے والے، تیرے حضور دعا کرنے والے ہوں، تاکہ خدا ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ بحال ہو اور ہم برکت پائیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے خدا پاک روح، منت کرتے ہیں ان تمام سننے والے بہن بھائیوں پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ ان میں جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا چاہتے ہیں، تندرستی چاہتے ہیں۔ یسوع کے نام میں تمام کلیسیاؤں کے لیے، تمام خادمین کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ ملک پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ ملک پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں، خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمام طرح کے بحران سے خدا محفوظ رکھ اور برکت دے خدا، تاکہ یہ ملک سرفراز ہو، تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ اسی طرح خدا ہم گواہی چینل پر کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں، ان کے آنر پر تیری برکت چاہتے ہیں، ساری ٹیم پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے خدا اس چینل کے وسیلہ سے بہت خدا جگہوں تک تیرا کلام پہنچے، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو۔ یسوع کے نام میں خدا ان کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے ان کو استعمال کرنا۔ پھر سے ہم ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے کہ تو نے ہماری دعا کو سنا اور قبول کیا۔ یہ دعا تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔